बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। इंशाअल्लाह हम कोर्स 2 का लेसन 4A और B पढ़ेंगे। और लास्ट वीक आप लोगों का मिड क्विज हुआ था, उसका रिजल्ट भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह फर्स्ट लेसन के बाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। टॉपिक जिस तरह से आपको पता है कि चौथे सफ़े तक वही कंटिन्यू हो रहा है, कुरान की दावत। और इसमें हमने ये 3 सफ़े मुकम्मल कर लिए थे। इसका जो अब चौथा सफ़ा आज शुरू हो रहा है, जिसका इशारा A और B हम पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, तीसरे सफ़े के आखिर में क्या दो इशारे जो थे वो पिछले लेसन में हमने कौन से पढ़े थे? एक कुरान की दावत और चैलेंज, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। ये 4 इशारे हैं जो इस सफ़े की आयत के हैं, जिसमें से सबसे पहला इशारा जो है वो वईद व बशारत है। शॉर्ट में हम इसको सिर्फ वईद कहेंगे, और फिर मच्छर, गुमराह और कुफ्र। तो ये जो पहला इशारा है, 2 आयत इसकी शुरू वाली जो इस सफ़े की हैं, जिसमें वईद और बशारत की बात की गई है। पीछे से ताल्लुक़ यही होगा कि अल्लाह ताला ने पहले जब बताया कि भाई इस कुरान की क्या दावत है, और फिर चैलेंज भी किया कि ला सकते हो कोई सूरत तो ले आओ। तो अब बताया जा रहा है कि भाई जब ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला का कलाम है, उसके नबी के ज़रिए आप तक पहुंचा गया है, तो अब जो इसको कबूल करे और ना कबूल करे वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, ठीक है। एक कबूल करने वाला और एक ना कबूल करने वाला। तो ना कबूल करने वालों के लिए क्या है? हाँ, उनके लिए बताया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि देख लो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और जिन्होंने कबूल कर लिया है उनको खुशखबरी दी जा रही है। तो ये वईद और बशारत, ये 2 चीज़ें इसके अंदर होंगी। वईद किन के लिए? इनकार करने वालों के लिए। और क्या है वो? आग का अजाब है, ठीक है ना। और बशारत ईमान लाने वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए क्या है? जन्नत है। और जन्नत की फिर खुसूसियात बताई गई हैं इसके अंदर। नए अल्फाज जो इन 2 आयात में आएंगे, पहली लाइन में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 3। और ये मेरा ख्याल नया नहीं है शायद, चले आप देखें QC2 अभी आपने हाफ किया है। हर लाइन में 9 में से 2 या 3 ही नए लफ्ज आ रहे हैं अभी। और वो भी ये बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नया है, मगर किसी न किसी फॉर्म में या तो उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है या हमने पढ़ा हुआ है। तो असल में तो ये इससे भी कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पे कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम एक लाइन में 9 में से कम 7-8 लफ्ज तो समझ लेते हैं अभी। इन आयात को उसी तरह पहले सुनेंगे हम, और फिर लफ्जी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा, और फिर उसकी तशरीह। तरीका वही होगा, जो लफ्ज आपने अरबी में पढ़ लिया उसको अरबी में रजिस्टर करें आप, ठीक है। भले इस्तेमाल के लिहाज से माना में कुछ तब्दीली आ रही हो, कोई मसला नहीं। आप फेमिलियर तो जिस वर्ड से है ना उसको वैसे ही पढ़ें, फिर हम उसको रिलेट करेंगे उससे। जो नया लफ्ज आ रहा है उसको हम देख लेंगे, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्जी तर्जुमा देखें पहले। फा पस, इन, लम। QC1 रिकॉल करें, हमने पढ़ा था लम और लन के बारे में कुछ। कब पढ़ा था? जब हम सूरतुल इखलास पढ़ रहे थे। गुड, शाबाश। हाँ, डिड नॉट और विल नॉट। तो डिड नॉट क्या था? लम। और हाँ,
یا ول ناٹ شیل ناٹ جو بھی کہیں آپ، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہرگز نہیں، ٹھیک ہے نا، تاکید کے ساتھ. تو وہ اتفاق سے دیکھیں اس آیت میں دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو لم کا بھی آپ کو معنی آتا ہے کہ نہیں، اور پاسٹ، اور ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو معنی اس کے ماضی میں دے دیتا ہے. یاد آ رہا ہے کچھ؟ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا لم یلد، یاد ہے؟ تو ہم نے کہا تھا ولادہ اس نے جنا، یلیدو وہ جنتا ہے یا جنے گا. ٹھیک ہے. کمزور تھا اس لیے QC1 میں اتنی گرامر نہیں پڑھی تھی، مگر اب تو آپ لوگ کمزور حروف پڑھ چکے ہیں، تو جیسے آپ نے وعدہ وجدہ پڑھا اسی طرح ولادہ ہے. ولادہ اس نے جنا، اولاد وغیرہ اسی سے بنتا ہے نا، والد والدہ سب. تو اصل میں جیسے وجدہ سے یجیدو بنا نا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ وعدہ یعیدو پڑھا ہے. تو اسی طرح ولدہ سے یلیدو بنا تھا. مگر وہاں پر بھی یاد کریں آپ نے لم یلد کر دیا تھا، وہاں پہ پیش نہیں پڑا تھا فعل مضارع کے آخر میں. تو یہ جو لم آتا ہے نا فعل مضارع سے پہلے، یہ رول ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، پریشان مت ہو. یہ رول آئے گا آپ کے QC4 میں، وہاں پڑھیں گے ہم اس رول کو. مگر تھوڑی تھوڑی اپلیکیشن آ گئی، اسے صرف انٹروڈیوس کرا دوں گا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو. گیا تفعلو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، فعلہ گردان پوری کر لیں، فعل مضارع پڑھیں، یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون. یہ تفعلو کہاں سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے نا کوئی پریشان ہو سکتا ہے، تو اس کو بتا رہا ہوں. جیسے وہاں پہ واحد میں اگر یہاں پہ ہوتا نا تفعلو تو لم تفعل پڑھتے ہیں ہم اس کو. جیسے وہاں پہ یلیدو تھا تو لم یلد پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جمع میں کیا کرتے ہیں؟ نون ہٹا دیتے ہیں اس کی. تو اس لیے یہ تفعلونا اصل میں تھا، لم آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تفعلو ہو گیا، اور معنی اب اس کے منفی ہو جائیں گے اور پاسٹ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پس اگر تم نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا، لم تفعلو، و لن ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. تفعلو اگین وہی لن بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے. لن کا تھوڑا سا فرق ہے لم کے مقابلے میں. اچھا یہ پورے پورے گروپس ہیں، لم اکیلا نہیں ہے، کئی حروف اور بھی ہیں اس کے ساتھ جو یہ والا کام کرتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے QC4 میں جا کے. کون کون سے حروف ہیں جو یہ والا کام کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو ہٹا کے جزم دے دیں گے، اگر جمع ہے تو نون گرا دیں گے اور معنی کو منفی ماضی میں لے جائیں گے. اسی طرح لن بھی ایک گروپ ہے حروف کا. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تشریف لائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلاس میں آنے میں مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں، سیڑھیاں چڑھ کے آپ آ چکے ہیں تو حبیب اللہ پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے کوئی کام ہے. تو لن جو ہے نا یہ بھی ایک گروپ آف ورڈز ہے، حروف ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع اگر واحد میں ہوگا نا تو آخر میں پیش کو ہٹا کے زبر کر دیں گے. جیسے اسی سورہ میں آتا ہے آگے لن نصبرا، اصل میں تو صبرا یصبرو سے نصبرو بننا چاہیے تھا نا، وہاں پہ نصبرا کیوں بن گیا؟ جو آپ لوگوں کو گردان کی پریکٹس کرواتے ہوئے میں ہمیشہ زور دیا کرتا تھا نا کہ پیش ضرور بولنی ہے، یا فعلو، ٹھیک ہے نا، یا جعلو، یاد ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر زبر یا جزم آپ بول دیں گے تو وہ کچھ اور بن جائے گا، جو میں نے کہا تھا آگے جا کے ہم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اصلی حالت میں فعل مضارع جب واحد ہوتا ہے تو اس سے آخر میں پیش ہی ہوتی ہے. اصلی حالت میں کوئی وجہ ہوگی تبدیلی کی تو کہیں پہ جزم آ جائے گی، کہیں پہ زبر آ جائے گی، مگر یہ سب چیزیں آپ نے پڑھنی ہے QC4 میں جا کے، ریممبر ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمع میں دونوں میں ایک ہی کام ہوتا ہے، نون گر جاتی ہے، تو یہاں پر بھی تفعلونا تھا تفعلو بن گیا. ٹھیک ہے. آپ کے سلیبس میں یہ چیز نہیں ہے، ویسے ہی میں ایکسٹرا تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کوئی اگر پھنس رہا ہے یہاں پہ تو یہ کیا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے اچھا یہ رول ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے. تو لن جب بھی آئے گا تو ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں. اور فعل مضارع ہم نے پڑھا ہے نا کہ بھائی حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، تو جب لن آ جائے گا نا تو وہ اس کو خاص کر دے گا فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ والی بات. ٹھیک ہے. فا اتقو، اتقا یتقی یہ فعل آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے، کسی 3 میں جا کے پڑھیں گے. تقوی سے مگر ہم واقف ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتقا
وہ بچا، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرا کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اکثر یہاں پہ ڈرو کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم بھی ابھی وہ ڈرا ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، اتقا یتقی، جیسے وہ بچا یہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے وقا اور یقی ہم نے پڑھا ہوا، وقینا عذاب النار میں قی جس کا فعل امر پڑھا تو یاد، یہ مزید فی والے کی اسی 3 میں ہم پڑھیں گے، اس کی پوری گردان کریں گے. تو ڈرو کس سے؟ النار، آگ سے. التی، اسماء موصولہ ہم نے پڑھا ہے، الذی، الذین اور التی، مؤنث پڑھ لیے تھے نا ہم نے اس کے. ہاں اچھا نہیں پڑھا ہوا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مذکر کے لیے الذی اور الذین، ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے التی، ہاتھ چینج کر دیں صرف، اشارہ ویسی ہو گیا، اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. التی اور نہیں اللاتی یا اللائی، یہ 2 ہوتے ہیں، آگے جا کے پڑھیں گے کب اللاتی استعمال ہوتا ہے کب اللائی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اللائی حمزہ کے ساتھ، اللہ لام کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں نا، اللہ ای حمزہ بس، ہاں جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا، حمزہ کے ساتھ. آگے پڑھیں گے نا، ابھی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جمع میں ابھی نہیں آپ کے سلیبس میں. تو التی واحد آ گیا، الذی، الذین آپ نے پڑھا ہوا ہے، التی یہاں پہ واحد مؤنث آ گیا، ٹھیک ہے. اللاتی اور اللائی اس کی جمع ہوتی ہے، مگر آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو چلنے دیں گے. اچھا یہ دیکھیں التی آ گیا نا. وقود ہا، وقود ہا، وقود ایندھن کو کہتے ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا ہم نے اس کو، یہ ذکر آیا تھا اس کا. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. دیکھا حافظ صاحب کا فائدہ ہوتا ہے کلاس میں بیٹھنے کا، بتا دیتے ہیں فوراً سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی آیا ہوا ہے، وقودها الناس والحجارہ، ٹھیک ہے. وقود ایندھن ہو گیا. ہا کیوں آ رہا ہے اور التی مؤنث کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ عربی میں آگ جو ہے نار وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں اردو میں بھی ہے، مگر بہت ساری چیزوں میں اردو عربی میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں عربی میں آگ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جہنم وغیرہ یہ سب مؤنث میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے التی بھی جو آیا ہے مؤنث آ گیا، اور ہا کی ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ اسی نار کے بارے میں ہے نا، کہ اس آگ کا ایندھن. تو وقود ہا، اس کا ایندھن، اس کا، اس مؤنث کا، وہ مؤنث کیا ہے؟ نار ہے. کیا ہوں گے؟ الناس والحجارہ. الناس آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور الحجارہ نہیں، ہجر اور ہے، حجر ہے یہ وہ وصل کے مقابلے میں ہجرات، ہاں یہ حجر ہے، ٹھیک ہے نا. حجر واحد ہے اس کا، اور حجارتن جو ہے اس کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا. حجر اسود سے یاد رکھ سکتے ہیں ہم اس کو نا، ٹھیک ہے. اعدت، اصل میں یہ بھی اعدہ ہے، یہ فعل آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے، تیار کیا گیا، مؤنث آ گیا. اعدت مؤنث کیوں آ گیا؟ اسی کے لیے آ گیا، نار کے لیے، کہ وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافرین. یہ تو آسان ہے، جب اعدت آپ کو آ گیا ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین آپ کو پہلے سے آتا ہے. جی جمع آیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب یہ ہے کہ 1400 سال سے اب تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا ہے، وہ جو پچھلے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ جی لے آئیں اس کے لیے. تو اگر بنا سکتے ہو، لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہرگز نہ کر سکو گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہیں جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ بھی نہ لا سکے. اگر وہ کر سکتے تھے تو اسی وقت کر لیتے، انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا. پچھلے لیسن میں ہم اس کی پوری ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ بھائی لینگویج اس وقت ڈیولپ ہو کے اپنے پیک تک پہنچ چکی تھی، اس کے بعد فردر ڈیولپ نہیں ہوئی ہے لینگویج.
تو اگر اس وقت کوئی نہیں کر سکا تھا تو آج کہاں سے کر لے گا؟ اور ریفرنس آج بھی وہی ہے، زمانے جاہلیت کے شعراء کے کلام کو آج بھی جب عربک لٹریچر لوگ پڑھتے ہیں نا تو ریفر اسی کو کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ڈیولپ ہی نہیں ہوئی لینگویج. اور قرآن اس زمانے میں آیا تھا، ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا جو سنتے ہی گئے تھے کہ نہیں بھائی. میں نے شاید بات کی تھی، وہ سبا معلقات کی بات کی تھی، جو اوقاز کے میلے میں ہر سال مقابلے ہوا کرتے تھے شعراء کے، وہ اپنا اپنا کلام لے کے آتے تھے، اور پھر جو 7 بیسٹ پوئٹری ہوتی تھی اس کو لٹکا دیا جاتا تھا جا کے خانہ کعبہ میں کہ یہ 7 شعراء کے بہترین کلام ہے جو اس کمپٹیشن میں ٹاپ کیا جن لوگوں نے. سبا معلقات، معلق لٹکا ہوا کہا جاتا ہے نا، تو سبا 7 کو کہتے ہیں. وہ ٹریڈیشن بھی پھر اس کے بعد ختم ہو گئی، اس میں سے ٹاپ کے کئی شعرا ہیں تو شاعری ہی چھوڑ دیا کہ جی اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر ڈکلائن ظاہر سی بات ہے آتا رہا ہے اور آج تک آ رہا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم آگ کی طرف. آگ لکڑی وغیرہ جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا جس سے تکلیف کئی گنا ہو جائے گی. اچھا یہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے ایک اصولی بات ابھی سمجھ لیں، آگے قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم اکثر ہو سکتا ہے کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوں اس میں. ہماری نالج بہت ہی لمیٹڈ ہے. مطلب میں اپنی مثال اسے دیتا ہوں کہ میں نے جس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہے، ظاہر پی ایچ ڈی کی ڈگری جب تک کہ موسٹ لیڈنگ ریسرچ کر کے آپ اس کو ایکسپٹ نہ کروا لیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے، اس وقت تک نہیں ملتی ہے نا ڈگری. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس میں بہت تھوڑا سا مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی ایک نالج چاہیے. جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک 5 سال کے بچے کو میں اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھانے کی کوشش کروں تو میں سمجھا سکتا ہوں؟ نہیں سمجھا سکتا نا. تو اسی طرح جو آخرت کی چیزیں ہیں، جنت اور جہنم کے معاملات ہیں، میدان حشر کے معاملات ہیں، جو قرآن کریم میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، وہاں پر جنت میں یہ ہوگا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس لمیٹڈ نالج سے جو اس ورلڈ کے فزیکل لاز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس دنیا میں جو فزیکل لاز ہیں وہاں پر وہ والے چیزیں اپلیکیبل ہی نہیں ہوں گی. جیسے باڈی کا ہی ہے کہ بھئی یہاں پر تو کسی کو کچل دیں تو وہ دوبارہ تو نہیں بن سکتی، جلا دیں تو دوبارہ تو نہیں بن سکتی ہے نا. وہاں پر یہ ہے کہ جلے گی اس کے بعد پھر دوبارہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایون وہ جو باڈی ہوگی نا اس کی بھی سائنس اس باڈی کی نہیں ہوگی، وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چیز اپنے آپ کو پہلے کنونس کر لیں کہ جی ان کا ادراک مکمل طور پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپوجر ہی نہیں ہے اس کا. جب ایکسپوجر ہوگا تو سمجھ میں آئے گی. جیسے ابھی وہ سب میرین جب ڈوبی ہے تو لوگوں کو، اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جی اس ڈیپتھ میں جا کے کیا پریشر ہوتا ہے، کہ جی نکل کیوں نہیں آئے باہر. اگر دروازہ کھول کے نکل بھی آتے تو پھٹ جانا تھا انہوں نے. اس ڈیپتھ پہ جو پریشر ہوتا ہے وہ ہیومن باڈی نہیں برداشت کر سکتی. ہم لوگ جب اسکوبا ڈائیونگ کے لیے گئے تھے تو چیمبر ٹیسٹ 60 فیٹ تک ہم نے کلیئر کیا تھا صرف، اور وہ تو کوئی 3000 فٹ نیچے لے کے گئے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو جب یہ سائنس لوگوں کو سمجھائی گئی تو پھر لوگوں کو سمجھ میں اچھا یہ چکر ہوتا ہے. تو اس دنیا میں بھی سمندر کی ڈیپتھ میں یا ایون ایئر میں چلے جائیں، اکثر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ the moment you cross 10,000 feet تو فریزنگ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. وہ جو ویل ویل میں چھپ کر کے اور وہ کارگو کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں نا لوگ، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ فریزنگ ٹیمپریچر ہوگا وہاں پہ، ہم وہاں جا کے فروزن نکلیں گے، تو وہ کبھی بھی یہ رسک نہ لے نا. تو یہ اس دنیا میں بھی چیزوں کی نالج نہیں ہے ہمیں. ڈیپتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات رکھے ہیں سمندر کے 1 میل سے نیچے کے، وہ ابھی سائنس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. انسانی باڈی جیسے میں نے بتا دیا کہ بہت کوئی ہیلدی قسم کا ڈائیور ہوگا تو وہ 100 فیٹ چلا جائے گا نیچے. ٹھیک ہے نا، اس سے نیچے کون جائے گا.
نہیں جا سکتے نا, یا تو اسپیشل سوٹس وغیرہ آپ نے پہنے جو پریشر آپ کا کر رہا ہے, ادروائز ہیومن باڈی تو وہ پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایئر میں بھی یہی ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایون اس دنیا میں ہماری لمیٹڈ نالج ہے, ہم جنت اور جہنم کی چیزوں کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں. یہ اتنی جو ایکسٹرا بات میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ عام طور پہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں اس کی, اور پھر لوگوں کو ینگ مائنڈس کو خاص طور پہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی ہم جس نالج سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی محدود ہے. ابھی جو میں نے 5 سال کے بچے کی ایگزامپل دے دی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے, 5 سال کے بچے کی بہت ہی لمیٹڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی. ایسے ہی اس سے بھی چھوٹا بچہ ہو اس کی تو وہ بھی نہیں ہوگی, آگ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ اس کو نہیں پتا ہی گھر میں جل جائے جب تک کہ وہ جلے نا. ایسے ہی ہے. تو ہمیں جنت جہنم کے بارے میں, میدان حشر کے بارے میں, قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے ہم نے اس پر ویسا ہی ایمان لانا ہے کہ ایسا ہے. اس کے اندر یہ نہیں کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں, نہیں یہ اصل میں کہا تو ایسا کیا مگر اصل میں ایسا ہے. کیوں بھائی, آپ کی عقل لمیٹڈ تھی اس لیے آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں اس میں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی وہ بتا دیتے, آپ کی محتاجی کہاں سے تھی. جو تعویل آپ کر رہے ہیں آج کیونکہ آپ کی عقل لمیٹڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پتا تھی. پھر یا تو مان لیں کہ بھائی میں مانتے ہی نہیں اس کتاب کو, یا اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا اس کو, تو پھر تو ٹھیک ہے, کنارے تو لگو نا, رہنا بھی اس کے اندر ہم نے اور پھر اس میں ڈاؤٹ بھی کریٹ کرنے. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور سے بتاتا ہوں کہ جب بھی بات ہونا ہمیشہ ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ ان چیزوں کو بس ویسے ہی ایمان لیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ابھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو, تھوڑا اور سائنس ڈیولپ ہو جائے تو سمجھ بھی آ جائے, کیا مشکل نہ. آگے چلیں. وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے. یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بتوں, اب یہ بھی مفسرین میں سے کسی نے کہہ دیا مگر سب لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادتی کی وجہ سے میں اس آگ میں جل رہا ہوں. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, اور بھی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اس کی. چلیں, تو آیت مکمل ہو گئی. اب ہم ایک دفعہ بامارا ترجمہ بھی اس کا پڑھ ہی لیں. پس اگر تم نہ کر سکو, یعنی وہی ایک سورہ لے کے آنے والی بات, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا, انسان اور پتھر, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اگلی آیت میرا خیال 2 حصوں میں ہم پڑھیں گے. تو پہلا حصہ اس کا سن لیتے ہیں, یہاں تک پہلے سمجھ لیتے ہیں, پھر اگلا حصہ. لفظی ترجمہ شروع کر لیں. واہ بشر, بشارت ہم سمجھ چکے ہیں, اس لیے بشرا یبشرو, تبشیر یہ فعل QC 3 میں جا کے آپ پڑھیں گے. بشر اس کا فعل امر ہے, بشارت 2. ٹھیک ہو گیا. الذین آمنوا آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے, باماورہ ترجمہ کر رہے ہیں, وہ سب جو لفظی ترجمہ ہوگا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ آپ کو آتا ہے. وَعَمِلُوا انہوں نے عمل کیے, جمع میں الصالحات, کیسے عمل؟ انا لہم, انا اور انا ہم نے QC 1 میں پڑھ لیا تھا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انا اور انا معنی دونوں بے شک کے ہوتے ہیں, مگر یہ انا جو ہے جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کو کہ کر دیتے ہیں, مگر فارم وہی ہے. ہاں, بے شک والی ہے فارم اس کی نا. تو ہاں ٹھیک ہے نا. تو درمیان میں بھی مفہوم اس کا بے شک والا ہی ہوتا ہے, مگر ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہے اور انا اسی میں صحیح. اگر میں کہوں تو بے شک کے, مگر وہ کہنا عجیب سا لگتا ہے اس لیے ہم صرف کے ترجمہ کر دیتے ہیں بس, مگر آپ سمجھ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا فٹ نہیں, اصل میں ہے ہی وہی, مگر اب ترجمے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے نا اصل میں, اس لیے ہم اس کو ہاں جیسے اشہد ان اذان میں نہیں ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, یہ والی بات. شروع میں انا آتا ہی نہیں ہے, انا آئے گا شروع میں, انا آئے گا درمیان میں. شروع اگر نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا آئے گا ہی انا شروع میں, جملے کے شروع میں انا آئے گا بے شک, ٹھیک ہے نا. جملے کے شروع میں آپ کو انا نہیں ملے گا. اسی طرح جملے کے درمیان میں آپ کو
انا ملے گا، انا نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر نکال دیں آپ, اب ٹھیک ہو گیا جملہ آپ کا. یہ انا جب بھی آئے گا اس میں تاکید کے لیے آتا ہے. ان الانسان لفی خسر, QC1 میں آپ نے پڑھا تھا. تو انا بے شک, تمام انسان, البتہ, یقیناً, میں, خسارے. ٹھیک ہے چلے. انا تو بے شک کہ, لہم آتا ہے آپ کو, ان سب کے لیے, جناتن جنت کی جمع ہے, تجری جزا یجزی پڑھا تھا ہم نے فعل, تو تجری آپ کو آنا چاہیے. تجری کا اشارہ کر دیں آپ پتہ چل جائے گا. تجری کا اشارہ کریں. جرا جرا یجری کی گردان کرائی تھی نا ہم نے, ہوم ورک میں دیا ہوگا میرا خیال ہے نا, ورک بک میں ہوگی. ورک بک جیسے جزا یجزی ہے ویسے ہی جرا یجری ہے. میرا تو خیال ہم نے ورک بک میں شاید دیا تھا اس کو, یا ہوم ورک میں کہیں ہوگا ضرور. بہرحال اسی تو جزا یجزی سے تجزی بنا, ٹھیک ہے نا, اور جرا یجری سے تجری بنا. تو تجری کا اشارہ کریں. جمع تو نہیں ہو سکتی ہے, ہوگی تو واحد ہی. تو جس نے 4 انگلیاں کھولی ہیں وہ تو ایک کر لے پہلے. اب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, یہ تو غلط ہے ہو گیا. ہاں ہاں, گڈ گڈ, شاباش یہ بھی ہو سکتا ہے نا تجری. یہ انتا تجری بھی ہو سکتا ہے اور ہیا تجری بھی ہو سکتا ہے نا. تو مونس والا تجری, ٹھیک ہے. اور جنات, جنت جو ہے وہ مونس ہے, تو اس لیے تجری. اب جب بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے گا کہ آپ کو انعام مل جانا چاہیے اس پہ کہ سب سے پہلے آپ نے پک کر لیا اس کو. بارک اللہ فیک. تو تجری جو ہے وہ جاری ہونا, اردو میں استعمال ہوتا ہے جاری ہونا. جرا یجری جو ہے یہ وہی ہے کہ ان کے لیے ہے جنات, ٹھیک ہے نا, جنت کی باغات, یعنی کہ بہتی ہیں من تحتی ہا. من ہو گیا سے, تحتی ہا, تحتی فوقا اور تحتا میں نے بتایا تھا نا کہ اوپر اور نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ بات ہوئی ہوگی میرا خیال ہے, نہیں ہوئی تھی, چلے کوئی بات نہیں. ہاں میرا خیال ہے ہم نے بات کی تھی کہ اماما, خلفا, فوقا, تحتا, یہ سارے ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. آگے جا کے پڑھیں گے ہم, کسی 3 میں پڑھیں گے اس کو. تو تحتی ہا, ہا کی ضمیر کیوں آئی اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ مؤنث ہے جنات. الانہار, نہر, نہر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جو نہریں, کنال جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. تو انہار اس کی جمع ہوگی. نہر واحد ہے, انہار جمع ہوگی. ہاں محکمہ انہار آتا ہے نا, یہ وہی ہے. چلے اب آسان ہو گیا, ٹھیک ہے, ایگریکلچر والوں کے لیے تو آسان ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, وہ تو خیر کلما. کلما ابھی آپ اس کو مت توڑیں, اس کو ایک ورڈ ہی رکھیں, جب کبھی بھی. ویسے تو کلا تمام کے لیے اور ماں جو, مگر ابھی مت توڑیں, بس کلما جب بھی آئے تو قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے ترجمہ کر لیں اس کا, کلما جب کبھی. ٹھیک ہے. رزقو, یہ کیا ہے بھائی, اشارہ کریں گے اس کا ہاں اس لیے نہیں کر سکتے ابھی آپ اشارہ, ابھی سیکھیں گے آپ اس کا مجہول انشاءاللہ اگلے کورس میں جا کے پڑھیں گے ہم. مگر ویسے یہ رزاقا, رزاقو, رزاقو, ٹھیک ہے نا, ان سب نے دیا. رزقو وہ سب دیے گئے. یہ پیسو ہے, مجہول کا صیغہ ہے. کچھ مجہول کے صیغے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں نا, تو یہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا تھا فتحہ, نصرہ, مدد کی گئی, اسی طرح رزقا, رزق دیا گیا, رزقو دیے گئے. ٹھیک ہے. منہا اس میں سے, ٹھیک ہے. من ثمرتن, اب من ثمرتن اس لیے آ گیا کہ پھلوں میں سے کوئی, من ثمرتن, رزقن کھانے کے لیے. رزق تو وہی ہے نا. ہاں یہ اصل میں ایک اور چیز ہے, تھوڑا آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ بھئی جو فعل آتا ہے اسی کا پھر جب مصدر آ جاتا ہے تو تاکید کے لیے ہو جاتا ہے. مگر ابھی فی الحال اس کو چھوڑ دیں آپ, ابھی اس طرح لفظی ترجمہ سمجھ لیں کہ رزقو جب وہ دیے جائیں گے,
ان میں سے کوئی پھل تو کھانے کے لیے، تو آگے پھر بات ہوگی. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے شاید، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب بارش کی بات ہوئی تھی کہ آسمان سے. ٹھیک ہے، تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، دونوں بہت اہم ہیں. صرف ایمان لے آنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور صرف نیک عمل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں چیزیں ہم یہ کسی ون میں پڑھ چکے ہیں. ہاں ہاں بالکل، کسی ون میں پڑھ چکے ہیں ہم. الیکٹرانکس والے جو ہیں وہ بتا دیں گے کون سا والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے، انہیں عزت عطا کریں گے، مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی، اور ان کے لیے باغات ہوں گے. جنت میں ملنے والی نعمتیں کیا ہیں؟ الگ الگ قسم کے پھل. تحتا ہے اصل میں ورڈ، من آیا ہوا تھا اس لیے زیر لگ گئی اس میں. من حرف و جر ہے، اسم کی ایک قسم ہے. اسم کا ہم پڑھیں گے جا کے QC 3 میں جا کے پڑھیں گے. اسم کی دو قسمیں پڑھیں گے، جس کو ہم کہیں گے ظرف ہے، ایک جگہ کے لیے آئے گا اور ایک وقت کے لیے آئے گا. تو یہ جگہ کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے QC 1 میں کچھ پڑھا تھا، اندا ما یہ سب پڑھا تھا نا، بس اس کے ڈگری میں لکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، اسم. اور اردو میں بھی تحت استعمال ہوتا ہے ویسے، نہیں خواہ نہیں ہے، ہا ہے یہ خواہ نہیں ہے، تخت نہیں ہے. ہاں، تحت اللفظ شاعری میں شاید کبھی سنا ہوگا آپ نے. تحت السرا بھی یوز ہوتا ہے، مگر وہ بھی عربی سے آیا ہوا ہے، کوئی اور اردو کا بتائے نا. ہاں، ما تحت، یہ بھی اسی سے آیا، جو اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اب عربی میں سمجھ لے اس کو. اردو میں ما تحت بن گیا اصل میں وہ ما. ہاں، وہ اردو میں پروننسیشن چینج ہو جاتی ہے نا. ہاں بالکل اسی طرح. جی کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، رزقو من ہا جو ہے نا وہ اس میں دیے جائیں گے. باغوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ من ہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر من ثمرتن جو ہے یہ پھلوں میں سے من ہے. تو یہ الگ الگ چیز ہے کہ بھائی ان باغوں میں جب ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ، تو پھلوں میں سے دیا جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات ہوگی. تو آئیے ہم اس کو ہی پہلے سن لیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الفاظ قالو اشارہ کرے سب آتا ہے، اتنا نہیں سوچنا چاہیے بھائی. قالو قالا قالو تو بہت بالکل فگریٹس ہونا چاہیے. قالا قالو. ٹھیک ہے، ہاذا الذی سب پڑھا ہوا ہے. رزقنا جیسے وہاں پہ تھا رزقو، یہاں پہ آ گیا رزقنا، ہم دیے گئے. ٹھیک ہے نا، ہم دیے گئے، وہی مجہول کا صیغہ ہے. من قبلو، قبلو بھی ظرف ہے بھائی، کون پوچھ رہا ہے ظرف. ٹھیک ہے، قبلو اور بعد یہ بھی اسم ہے. من قبلو، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے. وہ اتو، اور اتو دیے گئے، یہ بھی. ہاں نہیں، عطا نہیں ہے یہ، آتا آتا یؤتی ہے یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. آتی، آتی وہاں والا ہے. ہاں آتی وہی والا ہے، آتی. یہ کسی طرح میں پڑھیں گے مزید فی میں سے. ابھی آپ نے عطا یا اتی پڑھا ہے نا. ہاں، آتا یوتی کسی طرح میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو ہاں، عطا جو ہے وہ آیا، ٹھیک ہے نا، اور آتا اس نے دیا. تو اتو وہ دیے گئے کیونکہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسے وائی سے، اس لیے. بی ہی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، اس سے ملتا جلتا ہو گیا نا. بھی متشابہن، متشابہ جو ہے وہ ملتا جلتا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شباہت. ٹھیک ہے نا، شبیہ تصویر جس طرح سے، تو متشابہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ بولیں، اور لہم ان کے لیے، فیہا
ہاں اس میں ہو گیا ازواجم مطہرتن، ازواجن زوج، زوج کہتے ہیں جوڑے کو عربی میں. اچھا اس کو بھی نوٹ کر لیں ذرا. عام طور پہ ہمارے یہاں ترجمہ یہی کر دیا جاتا ہے، دونوں زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے اصل میں. تو مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا زوج، ٹھیک ہے نا. ہاں تو ازواج اس کی جمع ہے، زوج کی جمع ازواج، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. مطہراتن پاکیزہ. تو یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے عربی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. مطہرہ تو ہمیں آتا ہے QC1 میں ہم پڑھ چکے تھے. کب پڑھا تھا؟ وجعلنی منل، وضو کے بعد کی دعاؤں میں، یاد ہے نا. متطہ، پھر اسی سے تھا مطہراتن، ٹھیک ہے پاکیزہ. واہ ہم فیہا، بھائی سب لوگ نہیں بول رہے کیا چکر ہے. واہ اور ہم کا ترجمہ کس کو نہیں آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دے پلیز. واہ کا ترجمہ آتا ہے، ہم کا ترجمہ آتا ہے، فی کا ترجمہ آتا ہے، ہا کا کس کو نہیں آتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو جو ہاتھ کھڑا کر رہا ہے نا صرف وہ ایگزیمپٹڈ ہے بولنے سے، باقی سب نے بولنا. یہ تو غلط بات ہے بھائی. جو چیز آتی ہے اس کے لیے ذرا سا ہونٹ ہلانے میں کتنی انرجی لگتی ہے بتائیں نا. مشکل کام ہے. سب لوگ بولیں گے ہاتھ کھڑا کریں. جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، پڑھا ہوا ہے QC1 یا ابھی تک ہاف 2 میں، وہ اس کا ترجمہ خود سے بولیں گے. آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں پلیز، ٹھیک ہے نا. اب زبان ہلانی ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب وہ والا اسکول تو نہیں کہ میں کھڑا کر دوں. ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. سزا تو نہیں ملتی یہاں پہ. سیکھنے کے لیے آئے قرآن کریم کو تو ولنگلی پارٹیسپیٹ کریں اس میں. جتنا پارٹیسپیٹ کریں، انٹریکٹیو ہے نا سیشن آپ کا، جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا اچھا سیکھیں گے نا بھائی، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ ناؤ ایوری بڈی ول پارٹیسپیٹ. واہ ہم فیہا خالدون، خالد جو ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اور خالدون وہ جو جمع ہو جائے گی ہمیشہ رہنے والے، ٹھیک ہے نا. خلد ہمیشہ رہنے والی جگہ کو آتا ہے نا قرآن میں. کیا وہ قرآن میں نہیں، سوری کہاں آتا ہے؟ قرآن میں تو خیر بہت جگہ آتا ہے. ایک وہ غالب کا ایک شعر بھی تھا، نکلنا خلد سے آدم. ہاں تو خلد وہی ہے جی، ماشاء اللہ. دیکھیں نا کچھ لوگوں کو یاد ہے. چلیں تو الحمدللہ یہ ہم نے سیکھ لیا. اتو جو ہے یہ ہم نے جو اس دن پڑھا تھا نا، فاتو بھی سورت، اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَلَهُمْ یہ سب آتا ہے آپ کو. ازواج طہارت ہو گیا، ازواج ٹھیک ہے نا. میں نے بتا دیا جمع ہے زوج کی، ہم. چلیں شرح دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دیں گے. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوتا جائے گا. یعنی شکل سے فیملیئر بھی ہوں گے تو بدلے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں، دیکھیں یہاں جوڑے لکھا ہوا ہے، عطا کیے جائیں گے جو جسمانی طور پر بھی صاف ہوں گے اور اخلاقی طور پر بھی. وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اور خوشی خوشی رہیں گے. جی کچھ کہا کسی نے؟ یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اپیرنٹلی ہمیں نظر آتا ہے شاید یہی سب کچھ ہے. اسی طرح ایک بس میں بیٹھتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سفر، اصل میں تو پوری زندگی تو اپنے اس دنیا میں ہم نے گزارنی ہے. تو اس بس میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کمفرٹ اپنے لیے لے بھی لیں جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر کے، تو کیا فائدہ ہے اس کا. یہی والی بات ہے کہ اس دنیا کی زندگی بھی آخرت زندگی کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے. تو یہاں پر کوئی جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ کر کے اگر ہم کچھ اپنے لیے حاصل کر لیں یا اپنے گھر والوں کے لیے حاصل کر لیں، اس کے بدلے میں کیا ہو، ہمیشہ ہمیشہ جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں پہ راحت نہیں مل رہی ہو ہمیں، تو کیا ہوگا؟ بیوقوفی کا سودا ہو گیا نا یہ. یہ چیز ہمیں دنیا میں ٹیمپٹیشن جب بھی ہو نا کوئی چیز ناجائز طریقے سے حاصل کر لینے کی، جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، پیئر پریشر ہو، فیملی کی طرف سے ہو، تو فوراً سوچ لیں کہ بھائی یہ دنیا جو ہے نا عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. جتنا بڑا گھر بنا لوں میں یہاں پہ، جتنی اچھی گاڑی میں رکھ لوں،
یہ سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے. اصل جس کے لیے میں نے ایفرٹ کرنی ہے وہ آخرت کا گھر ہے, وہ اچھا ہونا چاہیے میرا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ساتھ ہونا چاہیے اچھے لوگوں کا. ان آیات و گزشتہ آیات کے 3 اہم عنوان کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید جو پیچھے ہم نے بات کی تھی, اعبدوا ربکم, پھر رسالت کی بات ہوئی تھی, نزلنا علی عبدنا, اور اب بات ہوئی آخرت کی جہاں پہ جنت اور جہنم کا بتا دیا گیا ہے ہمیں. آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر. اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے, تو کیا ہوگا؟ اب اگلی آیت. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نا, رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. یہ ہم نے پڑھا تھا نا. تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے, حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھ لیا, باماورہ ترجمہ بھی پڑھ لیا. آگے چلیں. اسباق کیا ہے اس کے؟ سب سے پہلے وعید, کہ انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ آگ سے ڈرایا جا رہا ہے ان کو. اور بشارت کس کے لیے؟ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے, کہ جنت میں نعمتیں ہوں گی ان کے لیے. چلے, تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں دعا کیا کریں؟ آج کچھ پریشانی ہوگی دیکھ کر کے عربی آ گئی ہے, فکر مت کریں, اردو بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. مگر اب میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ عربی کو دیکھ کر کے ڈرنا نہیں ہے, سن کر کے کان بند نہیں کر لینے, اپنے کوشش کرنی ہے سمجھنے کی, ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی کوشش کریں گے, میرا خیال ہے 90% ورڈز آپ کو آتے ہیں اس میں سے. اکثر دعائیں جو ہوں گی نا آپ کو, آپ دیکھیں گے کوشش کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو. تو دیکھیں کیا کیا آتا ہے ہمیں. اللہم انی, میں, ٹھیک ہے, اسألو کا, سوال کرتا ہوں آپ سے, الجنتا, وما قربا, ما و, اور ما جو قربا ہے صرف قریب کر دینے والا, تو جو قریب کر دے, الیہا, اس سے, ہاں کن چیزوں سے؟ من قول و عمل. تو ہم نے پڑھ لیا کہ قولی عبادتیں بھی ہیں, عملی عبادتیں بھی ہیں, سارے اعمال ہمارے, اگر ہم اچھی بات کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں دین کی, تو وہ بھی جنت سے قریب کرنے والے اعمال ہو گئے نا. اور عمل سے کچھ کام کر رہے ہیں ہم, تو وہ بھی ہو گئے, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہم, کچھ اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. قول اور عمل دونوں چیزوں سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ کہ جو جنت سے قریب کر دیں ہم. اب اس کا الٹ آ جائے گا, وَأَعُوذُ بِكَ, اور میں آپ سے, ہاں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, من النار, آگ سے, وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا, اور جو قریب کر دے اس کے, کن چیزوں میں؟ قول و عمل. اب ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اب عادت ڈالیں ذرا. پلان کیا بننا چاہیے؟ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا, ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, وہ بھی اب ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں. قرآن کریم کی اکثر آیات اب ہم سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ شاید ہی کوئی نیا لفظ آ رہا ہوتا ہے, ایک لائن میں 1 یا 2 نئے لفظ آتے ہیں, وہ بھی ہم سمجھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ, تھوڑی سی کوشش کر کے, ٹھیک ہے. چلے, اور اب میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ تلاوت کریں, ترجمے پہ نظر مت ڈالیں, پہلے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر جو نئے الفاظ ہوں گے ان کا ترجمہ دیکھ لیں, آسان کام ہے. اور گرامر کے رولز بھی اب تھوڑے تھوڑے ہم آپ کو پڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. مشکل تو نہیں لگ رہا, کہ بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہا, کہ بھاگنا تھا وہ بھاگ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اب تو مڈ کوئز بھی ہو گیا ہے نا, تو میرا خیال ہے اب یہ لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ چلیں گے ساتھ, ٹھیک ہے. 2 کریں گے, پھر 3 4 بھی کریں گے انشاءاللہ. چلیں.
الناس ہمیں آتا ہے انسان کی جمع ہو گئی. ہجارہ میں نے بتایا تھا حجرن کی جمع ہجارتن ہو گیا. جنتن کی جمع جناتن ہو گیا. اور نہرن کی جمع انہارن. ٹھیک ہے. نہر جو ہے اس والی ہے سے جو ہے نا ایک حلوے والی سے بھی ہاں ذبح کرنا جو ہوتا ہے نا تو یہ خون بہانا. ثمراتن اس کی جمع ثمراتن ہوگی. زوج کی جمع ازواج یاد رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں افعال میں آ جائیں. صحت مند پہلے دیکھتے ہیں. اچھا اس میں کئی لوگوں نے صحت مند افعال نہیں لکھا ہوا تھا. مجھے یاد آیا بڈ کوئز میں آپ کے چیک کر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے سالم. تو ابھی آپ کو ہم نے صحیح اور غیر صحیح والی کیٹیگری پڑھائی ہے نا, ابھی اسی میں رہیں. جو صحیح ہے اس کو صحیح لکھیں, جو کمزور ہے اس کو کمزور لکھیں. ٹھیک ہے. تفعلوا آپ کو آتا ہے, اس کو اسکپ کر رہا ہوں میں. کفارہ یکفرو کی بھی گردان پوری آتی ہے آپ کو, اسکپ کر دوں. چلیں نئے فعل جو آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. عمیلہ بھی آتا ہے, کسی کو نے پوری گردان کی ہوئی آپ نے. رضا کا بھی پوری گردان کی ہوئی آپ نے. خالدہ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. باب نصارہ ہے, مادے کے روپ ہے خا لام اور دال. خالدہ یا خلودو. ٹھیک ہے. ہاں اخلد خالد اسی کی جمع خالدون ہم نے پڑھا. اور خلدن بھی آتا ہے اور خلودن بھی آتا ہے. اس کا دو مصدر ہیں اس کے. میں نے کہا تھا نا ابھی جیسے جنت کے لیے وہ شعر جو آپ نے سنایا تھا, کیا نام ہے آپ کا, اسد. تو خلد یہ وہی والا مصدر تھا اس کا. ٹھیک ہے. ہمیشہ رہنے کی جگہ. تجری جرا یجریے میں بتا رہا تھا بالکل. دیکھیں باب دربا ہے, جیسے جزا یجری تھا اسی طرح جرا یجری ہے. مادے کے روپ کیا ہے, جیم را اور یا. باب دربا ہو گیا. وزن اس کا کیا ہوگا, نہیں ادا یادی. ادا یادی بنیادی فعل ہم نے وہ پڑھا ہے, ادا یادی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی 6 جاویاں کر لیتے ہیں. جرا یجری اجری جارن کیش جریان. قال یقولو آپ کو آتا ہے, میں اسکپ کر رہا ہوں. ہاں عطا یاتی یہ, ہاں یہ اصل میں یہاں پہ جو آیا تھا نا اتو دیے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ عطا یاتی کی ایک فارم ہے جو چینج ہو کے بنتی ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی اس کی شاید. ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو چھوڑ دیں. گرامر آج میں نے جان کر کے ٹیکسٹ جو قرآن کا تھا اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگایا ہے. وجہ کیا ہے, گرامر میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں, اسی ون میں ہی یہ چیز ہم نے پڑھا دی تھی آپ کو. باب والا جو کانسیپٹ ہے نا کسی ون نے پڑھا دیا تھا. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. کسی ون میں آپ نے یہ 4 بنیادی فعل پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا ان کو ہم کہتے ہیں بنیادی ابواب. باب فتح نصرہ ضربہ سمع, یہ 4 باب ہیں. باب فتح سے کون کون سے فعل پڑھے تھے آپ نے, ہاں فتح سے فاعلہ جاعلہ, ہاں شاید پوری گردان تو نہیں کی تھی, ذہابہ وغیرہ. ہاں چلے ٹھیک ہے. اسی طرح پھر نصارہ سے ہم نے کیے تھے. اب جب آپ 2 میں آئے تو ہم نے کہا کمزور بھی انہی کیٹیگری میں سے آ جائیں گے. تو فتح باب سے ہم نے وہابہ پڑھ لیا تھا. درابہ سے ہم نے واحدہ پڑھ لیا تھا. پھر ہم نے باب نصارہ سے قالہ پڑھا. باب درابہ سے ہم نے زادہ پڑھا. پھر ہم نے نصارہ سے دعا پڑھا اور درابہ سے ہدا پڑھا. یہ 3 جو خانے بنے ہوئے ہیں یہ کمزور حرف مادے میں جو آ رہا ہے اس کی پوزیشن کے حساب سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے شد والے پڑھ لیے, مضاف جس کو ہم نے کہا, جس میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں مادے کے حروف. ٹھیک. تو یہ دیکھ لیں گے قرآن کریم میں 9,000 اور 1,300 یہ ذرا کم ہے مگر یہ بہت زیادہ ہے. پھر حمزہ والے بھی ہم نے پڑھ لیے, جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے شاء, اس کے لیے جملے بھی ہم نے یاد کر لیے. ٹھیک ہے.
اب ان کو ہم نے کہا کہ 6 چابیاں، جیسے باب فتح سے ہم نے کون کون سے فعل پڑھے تھے، ان کو ہم 6 چابیوں سے جو ہے نا ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں. 6 چابیاں کریں. فتح، یفتح، ٹھیک ہے. تو اب فاعل یفعل بنیادی فعل تھا ہمارا، ٹھیک ہے. اسی سے ہم نے پھر جعل یجعل پڑھا، اور اس دن QC2 میں آیت میں آ گیا تھا یخدع، یخدعون یاد ہے، وما یخدعون، تو خدع یخدع بھی اسی باب فتح سے ہے. اس کا وزن کیا ہوگا؟ مادے کے حروف کیا ہیں؟ عین. تو کوئی کمزور تو نہیں آیا، حمزہ بھی نہیں آیا، کوئی ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، شد بھی نہیں آیا، تو بس بنیادی وزن ہوگا اس کا فتح آیا. ٹھیک ہے. اس کی 6 چابیاں کر لیں. چلیں. خدع، یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خداع. ذہبہ بھی میں نے بتایا، پھر وہ بھی اسی سے آ جاتا ہے. ذہبہ، یذہب، اذہب، ذاہب ڈیش اور ذہاب. اس دن ہم نے پڑھا ذہب اللہ بنورہم، QC2 میں پڑھا ہے ہم نے شروع میں، ٹھیک ہے نا. اور اذہب قرآن کریم میں آتا ہے. ہاں اذہب وہ بھی آتا ہے نا فرعون کی طرف جب موسیٰ السلام کو بھیجا گیا تھا. ہاں اذہب الی فرعون انہ طغی، سرکشی کی بے شک. ہاں اچھا سوال کیا آپ نے. ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مفعول کی موجودگی کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی. ایک کو ہم نے کہا تھا فعل لازم، دوسرے کو کہا تھا ہم نے فعل متعدی. یاد آ رہا ہے نا؟ تو جو لازم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہی اثر ہو رہا ہے، جو کام جو فاعل ہے نا اسی کے اوپر اثر ہو رہا ہے. مفعول بنا بھی لیں تو وہ بھی وہی ہوگا، فاعل ہی ہوگا، کسی اور پہ اثر نہیں. وہ فعل ایسا ہے کہ اپنے اوپر ہی. اب میں صبر کر رہا ہوں، خود ہی صبر کر رہا ہوں نا بھائی. جبکہ اگر میں مار رہا ہوں تو کسی کو مار رہا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں وہ ایک الگ بات ہے. فرام ٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے، دیکھیں نا، فرام ٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ فعل اٹ سیلف کو دیکھیں آپ کہ وہ بھائی وہ تو ہو سکتا ہے، مگر آپ دیکھیں نا وہ آپ ایک اور ڈائمینشن میں لے کے جا رہے ہیں نا. اس کو ہم ڈائمینشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس فعل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ذہبہ، ہوا ذہبہ، وہ گیا. اب کہاں سے کہاں گیا یہ نہیں بتا رہا میں آپ کو، ضرورت ہی نہیں اب جاننے کی آپ کو، بس چلا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ گیا ہے تو خود ہی گیا نا بھائی. اس کے جانے کا اثر پڑ رہا ہے کسی پہ؟ نہیں پڑ رہا نا. تو جس فعل کو بھی لازم ہم کہیں گے جس کا اثر کسی اور پر نہیں پڑ رہا، کیونکہ مفعول کی ڈیفینیشن ہی ہم نے یہ رکھی ہے کہ اس فعل کا جس پر اثر پڑا ہے، ریسیو کرنے والا اشارہ اسی لیے یہ رکھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. ظلمہ، اس نے ظلم کیا، تو ظالم ظلم کرنے والا ہو گیا، اور جس پہ اثر ہوگا ظلم کا وہ کون ہوگا؟ مظلوم. ٹھیک ہے نا. مگر صبرہ کا آپ مصبور بنا بھی لیں تو وہ خود ہی ہوگا جس نے صبر کیا، تو فاعل ہی رہا پھر بھی، کیونکہ اس کا مفعول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیش کر دیں، زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کچھ بنائیں. پھر وہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہابہ الیہ لگاؤں میں اس کے ساتھ، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. مطلب ذہابہ تو نہیں، پھر میں لگاؤں گا یہاں پہ زائد کے بعد مذہوب الیہ. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ بناؤں، کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی بھائی؟ آسان فعل جب ہے ہی نہیں، مانگ ہی نہیں رہے، وہ مفعول اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ کچھ 6 چابیوں میں ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کو نظر آ جائے مفعول بنا ہوا اس کے ساتھ ایسا کوئی لکھا ہوا، بھی چھوڑ دیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، آسان کام کریں. چلیں. قطع یقطع، یہ بھی دیکھیں اسی باب سے. قطع اس نے کاٹا، اس نے قطع کیا. قطع کلامی ہم روزانہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کرتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں کرتے ہیں نا قطع. تو قطع یقطع اقطع، قاطع کاٹنے والا. اب اس کا بتائیں بھائی عمیر صاحب، اس کا مفعول بنے گا نہیں بنے گا؟
ہاں جس کو کاٹا گیا. ہاں تو مقتون, تو یہ فعل کون سا ہوا؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ متعدی. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ فعل کی تقسیم بلحاظ موجودگی مفعول. یہ آگے جا کے پڑھانا تھا, آپ لوگوں نے فرمائش کر کے جلدی پڑھ لیا ہے, کوئی بات نہیں. قطع ہو گیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھ فتح باب سے آپ نے یہ فعل پڑھ لیا. اب سارے ان سب کا, کیونکہ کسی میں بھی کمزور حرف نہیں آ رہا ہے, تو ان سب کا وزن فتح یفتح ہوگا, اور باب ان کا فتح ہے. بریک کے بعد والے سیشن میں ہم پھر نصارہ کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ سے آپ نے 6 افعال پر مشق کر لیے جو 535 مرتبہ آئے ہیں. قرآن پاک میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 1500 مرتبہ آئے ہیں, اور یہ سب فتح باب سے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس اسٹائل کی وجہ وزن کہوں گا زیادہ اچھا ہوگا. اس وزن کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. ہوم ورک میں ہم نے اس کی پریکٹس کرائی ہے. اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو QC1 میں پڑھا دیا تھا نا, مگر ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے QC2 میں رکھا ہوا تھا. یہ QC1 میں بھی تھا. ہاں نہیں دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے یہیں پہ رکھا ہوا ہے نا, ہم نے تو پھر بھی ہم اس کو اور پیچھے لے گئے, ہم QC1 میں لے گئے بھائی آپ سے. تو اب تو شکایت آپ کی بنتی نہیں ہے. چلیں وہ ان کی مرضی ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی پڑھا دیا تھا, آج صرف ریویژن ہوئی ہے اس کی. بول چال میں بھی ہم یہ سب بول چال کر چکے ہیں, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آتا ہے نا سب یہ بول چال. جو جس فعل کی آپ کو تمام صیغے آتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں خدا کی کر لیں. الخدعت کیا جواب ہوگا؟ نعم ما خدعت. ہاں کیونکہ اچھا کام نہیں ہے نا خدا. هل خدعتم ما خدعنا. هل تخدعوا ما نہیں ہوگا, یہ فعل مضارع لا سے ہوگا. لا اخدع. هل تخدعون, یہ ہم نے بات کی تھی نا کہ فعل ماضی کی نفی ہم ما سے کر رہے ہوتے ہیں اور فعل مضارع کی نفی عام طور پر لا سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے. اب امتحان میں پوچھوں گا تو پکی ہو جائے گی, کیونکہ کوئی میں نے دیکھا تھا بہت ساری چیزیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں. اچھا اسی کا پھر اگر امر ہوگا تو لا تخدع, لا اخدع, لا تخدعو, لا نخدع. ٹھیک ہے, ذہابہ کو اسکپ کروں گا میں. قطعتا, یہ بھی خدعتا کی طرح ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, حل قطعتا, کیا اس نے قطع کیا. آپ کہیں گے ما قطع, نہیں کیا آپ نے, قطعتا ہے انتا والا, تو ہاں آپ کہیں گے ما قطع, تو میں نے نہیں کاٹا. ٹھیک ہے, چلیں تو ہوم ورک میں آپ کو یہ دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوڈ بھی لکھ دیے ہیں ہم. کوڈ کی جگہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ باب ہے فتح, اور بس پھر باقی سب آسان ہے. آپ کے مادے کے روپ ہو گئے, اور کام کا نام مصدر جو ہم نے کہا تھا اسم ہوتا ہے, یہ فعل نہیں ہوتا ہے, یہ فعل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. لیسن تھوڑا سا پہلے میں نے اس لیے ختم کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئز میں نے ابھی اس کا رزلٹ شیئر کرنا ہے. لیسن یہاں پہ پہلا والا مکمل ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. سبق نمبر 2 آج کا جو ہے صفحہ 4 اشارہ بی. اشارہ اے ہم نے بریک سے پہلے پڑھ لیا تھا, اشارہ بی اب پڑھیں گے. صفحہ نمبر 4 پہ ہم ہیں, اور پہلا اشارہ تھا وعید و بشارت, دوسرا اشارہ ہے مچھر کی مثال. شارٹ میں ہم اس کو مچھر کہیں گے صرف. ٹھیک ہے, پہلے پچھلی آیتوں سے اگر ہم اس کا تعلق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے تو قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی چیز پر غور و فکر کیے بغیر اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک جنرل سی بات ہے، آج بھی ہم دیکھیں تو ہم اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان مثالوں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں بتائی ہیں، اور پھر اس کو قرآن میں کیوں. یہ تو ویسے بھی ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیتے جو کہ قرآن میں قیامت تک تلاوت کرنے کے لیے وہ آیتیں موجود نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات قیامت تک کے لیے شامل کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہمارے لیے اس میں کوئی پیغام، کوئی نصیحت موجود ہے، اور وہی ہم نے غور کرنا ہے کہ بھئی کیوں ہے یہ مثال اور کیا ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد. اس میں تو ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. یہ اسباق ہمیں اس میں ملیں گے. نئے الفاظ اگین 3 2 3 1. تو ان 4 لائنوں میں کل کتنے نئے الفاظ آ گئے؟ 9. ٹھیک ہے، تو آن دی ایوریج ہر لائن میں 2 ہی نئے الفاظ ہیں، جبکہ کل کتنے الفاظ ہیں ان لائنوں میں؟ تقریباً 35 تو ہوں گے ہی. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. تو آئیے اس آیت کو بھی ہم 2 حصوں میں کر کے پڑھیں گے. تو پہلا حصہ اس کا سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ شروع کریں. سب لوگ میرے ساتھ ہیں. ان اللہ لا یستحیی. استحیا، حیا کا لفظ جو ہے نا وہ شرمانے کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی میں استحیا آ گیا ہے تو حمزہ سین تا ایڈ ہو گیا ہے. اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ان یضرب مثلا. ان کیا تھا؟ کہ. اب یہاں پہ یضربا آ گیا، یہ کیا ہے؟ ہم نے تو درابا کی پوری گردان کی ہوئی ہے، یضربو تھا نا، تو یہاں پہ یضربا کیوں ہو گیا؟ ہاں، تو آپ نے جیسے ابھی پڑھا تھا لن، ایک پچھلے لیسن میں لن ایک حرف آیا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ حرف جب فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو واحد میں پیش کو زبر میں تبدیل کر دے گا اور جمع میں نون گر جائے گی. تو ان بھی اسی کیٹیگری میں سے ہے. میں نے کہا تھا نا اور بھی لفظ آئیں گے اس کے. تو ان بھی انہی حروف میں سے، ان کا ایک خاص نام ہے جو انشاءاللہ ہم اسی 4 میں جا کے پڑھیں گے اور اس پورے گروپ کو ہی پڑھ لیں گے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ لن والی کیٹیگری کا ایک اور حرف یہاں پہ آ گیا فعل مضارع سے پہلے، تو اس لیے یضربا ہو گیا. تو فعل مضارع ہی ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں، اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس ہے، آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کام کرتا ہے؟ ایک عمل ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جس کا اظہار یہاں سے ہو رہا ہے. جیسے لن کا بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک عمل ہو رہا ہے کہ اس نے اس کے ماضی، اس کے معنی کو مستقبل میں خاص کر دیا اور تاکید لے آیا کہ ہرگز نہیں ہوگا. تو ان کا بھی ایک عمل ہوتا ہے، مگر وہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک، آگے جا کے بات کریں گے. بس ابھی آیت کو سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ترجمہ ہم نے ویسے ہی کر لیا ہے این یضربا کہ وہ بیان کرے. مثلاً اردو میں بھی مثال مثال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ما یہاں پہ کیا تھا؟ ہاں، کوئی
मसलुन असल में तो लफ्ज जो मस्दर है ना इसका वो मसलुन ही है, ठीक है। ऐसे सर ये जैसे यदरिबा यदरिबु का तो साथ बयान करता है वो बयान करता है या करेगा। अन जब आ गया ना, अन जब आ गया इससे पहले तो कुछ तब्दीली हुई, ठीक है ना, तो इसलिए फिर हमने कहा कि वो बयान करे, ये तर्जुमा कर दिया हमने। नहीं ये वो वाली चीज नहीं है। हाँ ये वो वाली चीज मैंने बताया ना, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे ना, अभी मैंने कह तो दिया, आप क्यों अब ड्रैग कर रहे हैं मुझे उसमें, विच आई हैव ऑलरेडी अवॉइडेड है। ये मतलब बताया तो, अगर डाइजेस्ट हो सकता है तो कर लें। अन जो है वो क्या कहते हैं, मिन हुरूफ हुरूफ तौकीद व नस्बिन और ये फेल मजारे को अपने मस्दरी माना में ले जाता है। डाइजेस्ट हो जाएगी बता दें, ठीक है ना। तो फिर हम तर्जुमा इसका करेंगे, कहेंगे कि बयान करना इस मानों में आ जाएगा। मगर ये क्यों अभी जा रहे हैं आप, जब मैंने कह दिया मत पढ़े इसके पीछे, आएगी चीज आपको इंशाल्लाह। अगर डाउट है तो थर्सडे की शाम की क्लास में आके बैठ जाएं, क्लास वाले स्टूडेंट्स मेरे बताते हैं कि अन कौन सा हर्फ है और इसने फिर क्या किया और फिर इसका अमल क्या होगा। मगर वो यूसी 5 ऑनवर्ड है, 4 ऑनवर्ड है। माँ हाँ असल में जो होता है, मगर यहाँ पे जब मसलन के साथ माँ आ रहा है ना, तो हम इसका माना करेंगे कि कोई मिसाल है, ठीक है ना। बऊदतन, बऊदतुन जो है ना असल में मच्छर को कहते हैं, ठीक है। तो हाँ बऊदा अरबी में बऊदा ही कहते हैं, आज भी यही कहते हैं। हाँ ज़ाहिर से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। बऊदा मच्छर को कहते हैं। फा, एक मिनट ये रह गया, फा माँ बोले जो फौका, हा फौका और तहता की हमने बात आज कर ली थी। तो फौका क्या है, ऊपर, ठीक है ना, उससे आगे की कोई चीज। हा उससे, हा मुन्नस क्यों है, इसलिए कि बऊदा मुन्नस है अरबी में, ठीक है। उर्दू में मच्छर जो है मुजक्कर है, अरबी में मुन्नस है। ये माना है जिसके ऊपर और कई जगहों पे माना है जिससे आगे। अभी आते हैं इस पे, जस्ट होल्ड दिस क्वेश्चन, जब इसकी शरह में आएंगे वहां पे मैं बात करूंगा इसकी, अगर भूल जाऊं तो याद दिला दीजिए। अभी हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं। देखिए असली हालत ये होती है, किसी भी इस्म की असली हालत, ये QC1 में हमने पढ़ाया था कि किसी भी इस्म की असली हालत जो है ना वो पेश के साथ होगी, एक या दो पेश के साथ होगी। तब्दीली की कोई वजह होती है, ये वहाँ पे QC1 में जब हमने आपको वो कराया बोलचाल वाला काम मुहादसा, तो वहाँ पे हमने कहा कि जैसे इस्माइल कुराना कहा वहाँ पे हमने कि सुनो किस चीज़ को, कुरान को, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का तो इंग्लिश में आपको आइडिया है ना। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर वो पेश जो है जबर में आ जाएगी, अगर दो पेश थी दो जबर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी यही एक मिसाल किसकी बनाई जा रही है, मच्छर की, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये आगे जाके जब फेल फाइल और मफूल पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये चीज क्लियर होगी आपको। अभी सिर्फ ये देख लें आप कि भाई असली हालत पेश के साथ होती है, किसी वजह से तब्दीली हो सकती है, तो वजूहत बहुत सारी हैं। पिछली दफा मैंने बात की थी कि इस्म के पेश को जबर में तब्दील करने की कितनी वजूहत हैं हबीबुल्लाह साहब, 12-13 कितनी पढ़ते हैं हम, हाँ नासिबतुल इस्म जो है 5 तो मफूल हैं सिर्फ, ठीक है ना, तो कोई 13 हैं, आस्ते आस्ते पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, किसी 5 तक जाते हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहीं तक रहे कि भाई तब्दीली की कोई वजह है, जिसमें से एक आपने पढ़ ली है, वो जेर के लिए भी हमने एक पढ़ा दिया कि उससे पहले हर्फ जर आएगा तो जेर पेश जो है जेर में तब्दील हो जाएगी, ये पढ़ा चुके हैं ना किसी वन में। तो इसी तरह जबर के लिए हमने कहा कि अगर वो मफूल बिही बन जाएगा यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो दो जबर हो जाएगी, बस इतना काफी इस लेवल पे।
چلیں فا ما فوقا ہا فا اما اما جو ہے نا یہ بھی اس کو ایک لفظ ایک حرف ہی کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے نا اور یہ تفصیل بتانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ اور ایک طرح سے ایک شرط والی کنڈیشن بھی اس کے اندر آ جاتی ہے مگر یہ چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے بس اما کو ابھی جب آپ اردو میں کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں رہے یہ اور رہے وہ اس طرح ہی بات کرتے ہیں نا ہم کہ جہاں تک ان کا معاملہ ہے جہاں تک ان کا معاملہ ہے اس طرح سے ہی بات کرتے ہیں نا جی ٹھیک ہے تو ابھی اس کی بھی ایک سلائیڈ آتی ہے تو پس جو ایمان لائے آمن تو اب دیکھیں ایمان لائے اب ان کی یہاں پہ جزا کی بات ہو رہی ہے فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں تو کیوں آیا اس لیے کہ وہ شرط سے میرا خیال ہے وابدہ چیک کر لیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں اب یہاں پہ پس ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایک شرط آئی نا کہ جو ایمان لائے وہ یہ کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ شرط اور اس کے ساتھ جزا یا جواب شرط کوئی چیز آئے گی ایسی تو اس کو ہم جواب شرط بھی کہتے ہیں تو پھر وہ فا سے شروع ہو رہی ہوتی ہے انہو انا یعلمون تو سب کو آتا ہے نا ہاں انا ابھی پڑھا ہے ہم نے انا کہ ہو الحق من ربہم من ربہم سب آتا ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے مچھر اب آتے ہیں ہم وہ جو بات ہو رہی تھی فوقہا مچھر بظاہر چھوٹا جاندار نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں جب ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے اوپر ایک مچھر کی آنکھ صرف ہمیں دیکھی تو اس کی آنکھ کی ہی تعداد جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے ہم تو 2 آنکھوں سے گزارا کر رہے ہیں نا اور یہ جو حشرات ہیں کسی کی 2000 بھی آنکھیں ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ وہی بات ہے نینو اسکیل پہ جا کے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو مچھر کی بھی میرا خیال ہے مجھے اس وقت کریکٹلی یاد نہیں ہے مگر میرا خیال ہے کوئی 50-60 سے تو زیادہ آنکھیں اس کی پھر اس کے جو پر ہیں ہمیں تو 2 نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جب آپ اس کو میگنیفائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پر بھی اس کی جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جی بہت کچھ ہے اس کے اندر ہاں ابھی آ رہا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں یہ جو فوقہ ہے نا ترجمے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ محاورے میں عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز محاورے میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے لفظی ترجمے میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں یہاں پہ ٹھیک ہیں اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ پتہ نہیں تھا کہ اچھا یہ ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ بھی اس کے اوپر پل رہا ہے اس کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے نا دوسرے وائرس بھی اس کی باڈی کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت ہی پتا تھا آج بھی پتا ہے سائنس کو اس وقت نہیں پتا تھا ٹھیک ہے نا تو فوقہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں عربی محاورے میں آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں دوسرے کا استعمال ہوگا تو دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے ما فوقہ اگر کہا جائے گا تو جو اس سے بڑھ کر بھی ہے یعنی کہ مچھر تو آپ بہت چھوٹا کریں اس سے بھی چھوٹے کا بھی یا اس کے اوپر جو چیز پل رہی ہے جو جاندار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہاں فوقیت وہی والی بات ہے نا کہ مطلب آپ تو چھوٹی بات کریں اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں مچھر چھوٹا ہے اب آپ سوچیں نا کہ جو وائرس ڈینگی کا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال دے سکتے ہیں نا یہ بات تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھی مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی ہیں ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں فرماتے تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ریسرچ کر لینی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی اب دوسرے لوگ کر رہے ہیں آیت کا بقیہ حصہ بھی پہلے سن لیتے ہیں یا محاورہ ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال
مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو انگلش میں کہتے ہیں نا ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ، کہتے ہیں نا اسی طرح. یہ اما وہی ہے، عربی میں بہت شارٹ سا لفظ ہے اس کا، اردو میں مجھے کوئی ایک لفظ مل نہیں رہا ہے اس کے لیے، نہ انگلش میں مل رہا ہے. پوری فریز آتی ہے اس کی ٹرانسلیٹ کروں تو میں. تو اسی طرح یہاں بھی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے اور جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے ایسے کہا جائے گا. تو اب آگے پھر آ رہا ہے دیکھیں وہ اما اور رہے الذین کفروا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو کریں ترجمہ الذین وہ ہاں کفروا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ آ گئی بات. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دو گروپ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے، پہلا گروپ تو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر دوسرا گروپ آ گیا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کلیئر ہوگی بات؟ اما کا استعمال پتہ چل گیا. چلیں فَيَقُولُونَ، اب فا یہی ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں، وہ والی بات ہے کہ جو انہوں نے ہاں جنہوں نے کفر کیا وہ یہ تو کنڈیشن ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ما ذا ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ہاں کوشچن کے لیے، ٹھیک ہے نا. ارادہ تو پڑھ چکے ہیں نا. ارادہ کا اشارہ کریں. ارادہ یریدو نہیں پڑھا ہے؟ نہیں ابھی نہیں، سوری، ہاں سوری ابھی QC3 میں پڑھیں گے. ارادہ یریدو مگر اردو میں ارادتن تو استعمال ہوتا ہے، ارادہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ارادہ جو ہے نا یہ وہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ارادہ فعل ماضی، اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے. یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، اور ارادتن جو ہے نا وہ اس کا مصدر ہے. تو اردو میں ارادہ یہی والا ہے. اراد اللہ، دیکھیں اللہ پیش کے ساتھ ہے، اللہ نہیں آیا ہوا، اس کا مطلب فاعل اللہ ہے. QC1 کی کچھ کلاسز اٹینڈ کر لیں آپ، گرامر پارٹ ایٹ لیسٹ آ کر کے، آسانی ہو جائے گی آپ کو. اللہ بہذا مثلاً، بہذا آپ کو آتا ہے ہاں، اس سے مثلاً مثال. تو کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ؟ یدلو، وہ ہاں یہ آپ نے دلہ یا دلو پڑھا ہے، ادلہ یدلو جو ہے نا وہ گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دلہ وہ گمراہ ہوا، ادلہ اس نے گمراہ کیا. یہ QC3 میں آپ پڑھیں گے، مزید فی میں آگے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اس کا فعل مضارع ہے یدلو، ادلہ کا فعل مضارع ہے یدلو. ابھی مزید فی میں 3 میں پڑھ لیں گے. بھی کثیرن، اس سے بہت ساروں کو. واہ یہدی، اشارہ کریں جلدی سے. نہیں یہدی کیسے بھائی، یہاں سے دیکھ کے مت بولے نا. یہدی کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. بھی کثیرن، اس سے بہت ساروں کو. ما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی الا سوائے کس کے؟ الفاسقین. فاسق کون ہوتا ہے؟ ہم کسی بار میں بات کر چکے ہیں اس کی. نہیں ظالم کیسے ہو گئے، وہ تو ظالمین ہو جائے گا. فاسق اور فاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. نہیں، فاسق اور فاجر عام طور پہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی نافرمانی کرتا ہے. جو کھلی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے احکام کی، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. مطلب صرف گناہگار سے بات نہیں بنتی ہے. ہاں فساقہ جو فعل ہے اس سے فاسق اسم فاعل ہو گیا، اور فاسقون اس کی جمع ہو گئی. چلیں، کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے ہوئے ہدایت حاصل کر چکے ہوتے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اس پہ غور تو کریں پہلے کیونکہ اگر میں قرآن کریم کو پڑھی اسی نیت سے رہوں کہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ پوائنٹس نکالوں تو پھر تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اپروچ ہی غلط ہے میری. فاسق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اگلی آیت مزید تفصیلات دی جا رہی ہیں. چلے، آپ نے بہت سے مسلم و غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ وہی والی بات ہے. ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے.
آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے۔ وہ یعنی اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ تو اسباق کیا ملے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ دعا پھر عربی میں آ گئی، اردو میں پڑھنی ہے کہ عربی میں پڑھنی ہے؟ کوشش تو کرتے ہیں نا بیٹا، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں نا، بالکل آخری لائن جو ہے نا وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، ادھر بیٹھ جائیں، یہاں سلمان صاحب کے پیچھے بیٹھ جائیں آگے ادھر، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخری لائن جو ہے تھوڑی سی وہ چیئر جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس کام کے لیے، ادھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یا سیکنڈ فلور پہ بیٹھ جائیں، وہاں ٹیبل رکھا ہے اس پہ کھیل لیں اگر کھیلنا ہے تو، کھیلنے کے لیے تو کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، وہ ٹوائز لے کے آتے ہیں نا بچے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ فلور پہ کمرہ ہے وہاں کھیلنے بیٹھ جاتے۔ چلیں کریں ترجمہ۔ اللہم حبب، حب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محبوب کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حب، ہاں فعل امر ہے، جیسے حبا یحبو ہوتا ہے نا، تو محبوب بنانے کے، میں نے کہا نا کہ محبت اور محبوب وغیرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حبب جو ہوگا حبا یحبو سے اس کا فعل امر بنے گا حبب، محبوب کر دے، الینا ہماری طرف یا ہمارے لیے، الایمان وزینہ، زینا یزین تزیین، یہ بھی مزین کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے مطلب کسی چیز کو، ہاں ہاں تو مزین کر دینا، تو ہمارے دلوں میں، ہاں وزین ہو یعنی کہ ایمان کو مزین کر دے، فی قلوبنا ہمارے وکرہ الینا، اور کراہت نہیں کہتے ناپسندیدگی، ہاں کر دے، نہیں ہمارے لیے کیا چیز؟ کفر سے اور فسوق سے، والعصیان معصیت گناہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، وجعلنا کریں اس کو توڑے پہلے تو ہاں اجعلنا بنا دے ہمیں من الراشدین، تو راشد کون ہوتا ہے؟ ہاں ہدایت یافتہ۔ تو ہمیں اب آپ بتائیں اس پوری دعا میں شاید ایک یا دو لفظ میں تھوڑا سا مطلب سوچنا پڑا ہوگا، مگر ترجمہ پورا جو ہے نا ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ مثلا میں نے بتایا تھا کہ اس کی جمع ہوتی ہے امثال، ٹھیک ہے؟ رب کی جمع ارباب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ فاسقن اصل فارم تھی اس لیے اس کی جمع فاسقون بنے گی، اور تبدیلی کی وجہ سے فاسقین، ٹھیک ہے؟ افعال میں آ جائیں، ضرب یضرب آپ کو آتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ زبر آنے کی جو وجہ ہے وہ ان ہے، جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی پوری 6 چابیاں آپ کو آتی ہیں، ضرب یضرب کی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آگے چلیں، علم یعلم کی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کفر یکفر بھی آتی ہے، فسق یفسق، اس کو کر لیتے ہیں۔ باب کون سا ہے؟ نصارہ۔ مادے کے حروف کیا ہے؟ فا، سین اور قاف، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ نصارہ ینصرو۔ یہ بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے، مادے کے حروف میں اگر کوئی کمزور یا حمزہ نہیں آ رہا ہے تو وزن بنیادی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ چلیں، فسقہ یفسق، افسق، فاسقن، مہر صاحب فسق، ٹھیک ہے نا؟ تو فسق و فجور جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اب ہمیں پتہ چل گیا کیا چیز ہے۔ چلیں،
یقولون آپ کو آتا ہے، قال یقولون کی پوری گردان آتی ہے، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. ہدا یادی کی اسی کورس میں پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو آتی ہے. چلیں گرامر میں آ جاتے ہیں. گرامر پھر میں نے کہا تھا آج کچھ نہیں پڑھ رہے، وہی جو QC1 میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. پہلے باب فتح کے فعل دیکھ لیے کچھ، اب ہم باب نصرہ کے کچھ فعل دیکھ لیں گے. آج کا سبق بہت آسان ہے، بس صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ کمزور تھا، اور خاص طور سے QC1 جن کا کمزور تھا، وہ نظر آ گیا مجھے کوئی چیک کرتے ہوئے بھی، وہ لوگ ذرا باب اور وزن کلیئر کر لیں اپنے. تو یہ والا جو لیسن ہے پچھلا اور یہ والا ابھی آج جو 2 لیسن کیے، ان کا ہوم ورک اور ورک بک بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے کرنی ہے آپ، کیونکہ یہ کام ہم نے QC1 میں کرا دیا تھا. ہاں تو جس نے QC1 میں اچھا کر لیا تھا وہ تو اسکپ کر دے، سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جس کا QC1 کمزور ہے اس کے لیے یہ موقع ہے کہ اس کو پکا کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور چیز، کوئز چیک کرتے ہوئے میں نے کوشچن مارک لگائے تھے. جیسے کسی نے، ہم نے پوچھا ایک فیل، وہاں پہ اس نے اسم لکھ دیا ہے، تو اسم اور فیل کی پہچان تو بھائی ہم نے QC1 میں کرا دی تھی آپ کو. اب کیا کنفیوژن ہے؟ 2 پیش 2 زبر والے کو آپ فیل میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ مجھے بتا دینا. اس کا مطلب ہے QC1 ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز اگر ہم نے نہیں سمجھی ہے تو یہ چیزیں آپ ذرا سمجھ لیں کہ بھائی اسم جو ہے وہ اس کی علامات ہم نے 36 دفعہ تو بتائی ہوگی کہ بھائی یا تو 2 پیش ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، یا ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس طرح کا کچھ نا، وہ غلطی تو نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے جو دیکھنے میں آپ کو فعل ماضی لگ رہا ہے، مگر جیسے یہاں پہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے قبلہ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. اول تو ہونی نہیں چاہیے کہ بھئی اسم ہے فعل ہے، مگر اپیرنٹلی جو چیز نظر آ رہی ہے اسم، اس کو فعل میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے لکھا ہوا ہے جن کے آگے میں نے کوسچن مارک اسم لکھ کے کہیں پہ کوسچن مارک لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے فعل لکھ دیا ہے وہاں پہ. اور فعل لکھ کے کوسچن مارک لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بیسک انڈرسٹینڈنگ کی اس کی پرابلم ہے. اس کو ذرا ٹھیک کر لیں جو آج کوئز میں ریٹرن کیا ہے نا، اس کے اندر اسم اور فعل کی پہچان جو ہے اب اس لیول پہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. QC1 بہتر ہے ریپیٹ کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیٹرڈے کو آ رہے ہیں، سنڈے کو بھی آگے بیٹھ جایا کریں تھوڑی دیر کلاس میں. چلیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، نصرہ کے وزن پہ جو فعل آ رہے ہیں ان کی ایک ریویژن کرنی ہے. یہ والی بات میں نے پچھلے بریک سے پہلے والے سیشن میں کر لی تھی کہ باب فتح سے ہم نے کمزور فعل پڑھا، اور باب ضربہ سے کمزور فعل پڑھا، پھر باب نصرہ سے کمزور اور ضربہ سے کمزور، اسی طرح پھر نصرہ سے اور ضربہ سے، پھر یہ مضاعف کے شد والے، یہ ہم نے پڑھ لیے. کمزور کی 3 کیٹیگری ہم نے پڑھ لی تھی، مثال، اجوف اور ناقص. ٹھیک ہے، تو کس اعتبار سے؟ مادے کے حروف شروع میں آ رہے ہیں، درمیان میں یا آخر میں. ٹھیک ہے، چلیں ہر لائن میں دیکھیں ایک کوئی اس میں سے آتا ہے، ایک کوئی اس میں سے آتا ہے، اور ہر صفحے پہ 2 اس میں سے آتے ہیں. آج بھی آپ دیکھا ہوگا آیت پڑھتے ہوئے آئے تھے. ٹھیک ہے، چلیں اس کے علاوہ حمزہ والے بھی ہم نے کچھ پڑھے تھے، تو ابھی اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم آج کا ٹاپک اس کا ہے نصرہ کا، اور یہ صحیح والے ہیں، کمزور والے نہیں ہیں. یعنی کہ باب نصرہ ہوگا، وزن اس کا کیا ہوگا؟ نصرہ ینصر ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو بنیادی فعل ہو گیا، 6 چابیاں جلدی سے سیکھ کر لیں. نصرہ، ینصر، نصر، ناصر، منصور اور نصر. نصر اللہ سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. خلق یخلق کریں. عبادہ، عبادت، ذکرہ، شکرہ، دخلہ، حسدہ، اکلہ. اکلہ جو ہے حمزہ والی کیٹیگری میں آ گیا، اس کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے. ٹھیک ہے نا، ہاں اس لیے اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. ہمارا اس کو بھی ہے سب باب نصرہ سے، مگر وزن اس کے جو ہے نا پھر یہ ہمارا یا امرو بن جائیں گے، ان دونوں کے وزن. ٹھیک ہے، چلیں
اور کیا تھا, ترکا یا خلدا آج ہی کیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. ترکا یترکو, اترک, تارکن, متروکن اور ترکن, یہ بھی ہم کر چکے ہیں. یہ اب آ گئے حمزہ والے, ٹھیک ہے نا. امارا یامرو اس کا بنیادی وزن ہے, تو اکلا, یاکلو, اخذا, یاخذو, ان سب کا باب کون سا ہے, باب کون سا ہے, نصارہ ہے, ٹھیک ہے نا. وزن کیا ہے, ہمارا یا, ٹھیک ہے نا. یہ بس یہ چیز اگر آپ سمجھ لیے آگے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, اگر یہ چیز نہیں سمجھیے پھر پرابلم. تو جیسے ہی مادے کے روپ دیکھنے ہوتے ہیں, جیسے ہی مادے کے روپ میں کوئی کمزور آ جائے یا حمزہ آ جائے یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا, اب اس کا وزن جو ہے نا اس باب کا جو بنیادی وزن تھا اس سے تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے الگ الگ گردانے آپ کو کرائی, ٹھیک ہے نا. یہ کر لیا تھا ہم نے. سکنا یسکن, سجدہ یسجدو کر لیا تھا, کر لیں 6 چابی جلدی سے. سجدہ یسجدو, سکنا یسکن. تو اب یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ اگر مادے کے حروف میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے تو وہ فعل کمزور نہیں ہوگا, اگر حمزہ نہیں ہے تو وہ محموز نہیں ہوگا, اگر کوئی حرف ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے تو مضاعف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کو کہیں گے صحیح فعل ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو صحیح فعل جو تھا فتح باب سے جو آ رہے تھے وہ ہم نے کچھ یہاں لکھے ہوئے ہیں, باقی بھی ہم نے کچھ پڑھ لیے ہیں, کتاب میں بھی کچھ دیے ہوئے ہیں. اسی طرح نصرہ بھی جو صحیح فعل ہے وہ یہ والے ہیں یہاں تک, حسدہ, یہ حمزہ والے آ گئے, اکلا, امرا, اخذا, باقی یہ سارے بھی صحیح میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں صحیح اور غیر, بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں نا, مگر میں نے کلاس میں آپ کو سالم بتایا ہی نہیں تھا. میں نے کیا کہا تھا, ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, صحیح اور غیر صحیح. تو یہ غیر صحیح ہے سارے ہیں, اس میں یہ والے کمزور ہو گئے 3, یہ محموز ہے اور یہ مضاعف ہے. یہ میں نے بتایا تھا کلاس میں, اور ہم اسی کو فالو کریں گے اس کورس کے اندر. گرامیرینز 2 طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ کو, میں نے بتا دیا تھا کہ ایک ہوگا صحیح, اس میں کہیں گے سالم, مضاعف, معذوف, یہ تینوں کو صحیح کی قسم بتا دیں گے, اور پھر کمزور میں کہیں گے مثال, اجوف اور ناقص. ایک اسکول آف تھاٹ یہ اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ ڈیفائن کرتا ہے اس طریقے سے کہ صحیح اور غیر صحیح. تو صحیح کے اندر وہ پھر صرف اس کو رکھتا ہے, اس کو یہاں سالم لکھا ہوا ہے نا, صرف اس کو رکھتا ہے وہ صحیح میں. باقی ان سب کو وہ غیر صحیح میں کر دیتا ہے, اور غیر صحیح میں 3 کیٹیگری کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ کمزور ہے, یہ محمود و مضاعف. تو دونوں بتا میں اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی اور کتاب کسی اور استاد سے آپ پڑھ رہے ہوں کہیں تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہو جائے گا, ہم نے تو یہ پڑھا تھا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بتا دیں دونوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایڈوانس کورس کر رہا ہو, آن لائن کوئی کورس کر رہا ہو, کوئی بک پڑھ رہا ہو کہیں اور سے, ہوتا ہے نا, تو اس کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ 2 اسٹیبلشڈ گروپنگ ہے. اس کو غیر صحیح میں رکھتا ہے, مگر کمزور بھی نہیں کہے گا وہ. ہاں یہ, ہاں غیر صحیح, ہاں ہاں بس. نہیں, بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے یہ, وہ تو گروپنگ تو بعد میں کی نا لوگوں نے, تو عربوں نے جیسے استعمال کیا تھا. میں صحیح اور غیر صحیح کہہ رہا ہوں نا. آپ یہ لے لیں, آپ یہ لے لیں, میں نے کسی کے نمبر تو نہیں کاٹے اس پہ, جس نے سالم لکھ دیا نمبر کاٹا ہے میں نے, دیکھ لیں آپ, کسی کا نہیں کاٹا ہے نمبر میں نے. سالم جسے لکھ دیا تھا, نہیں میں نے پھر صحیح سالم کے ساتھ صحیح بھی لکھ دیا ہے اس کے. اب میرے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو ملے گا, نمبر کوئی نہیں کٹا ہے, نہ میں نے کراس کیا, کہ سالم تو وہ ہے, مگر ساتھ میں نے صحیح بھی ایڈ کر دیا کہ آپ اس کو صحیح سالم کہیں نا. پھر ہاں, اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نے صحیح اسکپ کر دیا, سالم لکھ رہے ہیں آپ, صحیح تو لکھے نا پہلے, کمزور کے مقابلے میں صحیح تو ہونا چاہیے نا اس کو. ٹھیک ہے, جو ہر کلاس میں گرامر جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا صحیح افعال, جس میں ہم فتح, نصر, ضربہ, ثانیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے. تو بول چال اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری بول چال جو ہے ہم QC1 میں کر چکے ہیں اس کی پریکٹس.
ٹھیک ہے, یا کچھ 2 میں بھی کر لیے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ ورک بک میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے. باب سب کا نصارہ ہے, اور اگر حروف سارے صحیح ہیں, اس کے کوئی کمزور حمزہ یا ریپیٹ والا نہیں ہے, تو پھر اس کا وزن نصرہ ینصرو ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں پہ کچھ حمزہ وغیرہ آ گیا اب اس کا وزن ڈفرینٹ ہو جائے گا. بس یہ چیز خیال رکھنی ہے آپ نے. لیسن ہمارا مکمل ہو گیا یہاں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. گردانیں جو ہیں وہ ذرا اور اچھی تیار کر لیں. ٹھیک ہے نا, کوئی کوئز جو ہم نے آپ کو واپس کیا ہے, اگر کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ کسی کا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. سولوشن کسی نے دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم اویلیبل.